جی अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में हमारा इजाज़ुल कुरान का एक टॉपिक चल रहा था, जिसकी 3 नशिस्तें हमने इसका फैसला किया था। तो आज हमारी तीसरी और आखिरी सेशन है। याद कराता चलूं कि पहला सेशन हमारा था कि कुरान किस तरह मौजज़ा है, मौजज़ा क्या है और कुरान किस तरह मौजज़ा है। दूसरे सेशन में हमने बात की थी बलागत क्या है। तो आज तीसरे और आखिरी सेशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कुरान में बलागत, इसका क्या मुकाम है। इसकी कुछ मिसालें हिजाज साहब पेश करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इस सेशन को शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। आगाज में ये बताते चलें कि क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी कुछ मिसालें की थी बलागत की, मुतफर्रिक मिसालें थी कि कुरान में कैसे पाई जाती हैं। आज हम बाकायदा एक सनत को देखेंगे कुरान में, इसको सनत तजनीस कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा राइज और मुतदाविल सनत है कुरान में इस्तेमाल होने वाली, और देखने के वक्त हमारा कितना साथ देता है। एक दो बोनस आयात भी हमने आपके लिए रखी है निकाल के, जिनमें तजनीस के अलावा भी सनतें, लेकिन वो इस शर्त पर तक जाएंगे हमारी ये तजनीस की 4 मिसालें हो जाए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके गुफ्तगू शुरू करूं, उससे पहले अगर पिछली क्लास से किसी का कोई सवाल है तो पेश कर सकते हैं आप। जी मेरा एक सवाल है जी मौजज़े से मुतालिक ही कि एक आपने वो बात की थी कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो डिफाइन करता है कि अच्छा ये मौजज़ा है, यानी वो फर्क कर पाता है कि वो तय एक कर। इंसानी महारत में और एक मौजज़े में क्या फर्क है। तो अगर लेकिन जो इस तरह के मौजज़े हैं, जैसे दरिया का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना या चांद का टूटना, वो भी इसी जुमरे में आएगा। देखिए, वो उसको हम मौजज़ा दावा नहीं कहते उमूमी तौर पे। जैसे हजरत मूसा ने नील के भी 2 टुकड़े किए, वो बहस पे जरूरत करामत के तौर पर सामने आया, या समझ लें कि ईमान को बढ़ाने के लिए, जो लोग ईमान लाए हुए हैं उनके ईमान में इजाफे के लिए। लेकिन असल में दावा साबित करने के लिए जो मौजज़ा दिखाया गया वो दरबार में दिखाया, जो उन्होंने अपने अजदहा बनाया असा को फेंक करके, जिसका तज़किरा कुरान में है। अच्छा, तो ये ज्यादा करामत के आप कह रहे हैं कैटेगरी में मैं आएगा। इसको बाकायदा नाम नहीं रखना चाह रहा कि हम इस्तिलाहों में फंस जाएं, लेकिन एक दावा के साथ जिसके अंदर चैलेंज हो, उसको हम बाकायदा मौजज़ा कहते हैं, जिसके साथ एक दावा पेश किया जा रहा हो और वो कुछ मनवाने के लिए किया जाए, यानी अपनी बात या अपनी शख्सियत या अपनी रिसालत मनवाने के लिए एक चीज पेश की जाए और कहा जाए कि ये मेरा मौजज़ा है। तो ऐसा मौजज़ा जो जाहिर है कि टेक्निकल बुनियादों पर होगा, और जैसा कि अर्ज किया पहली क्लास में भी कि हर जमाने में वो मौजज़ा भेजा गया जिसमें जिस सोसाइटी में वो बहुत राइज था, बहुत उस पर काम किया जाता था, जो एरा रहा है उसका। तो हजरत मूसा के ज़माने में चूंकि जादू उरूज पर था और सहर और साहिरी बहुत ज़्यादा थी, लोग उसमें ज़्यादा महारत रखते थे, तो उनको वो मौजज़ा दिया गया जिससे वो उनको चैलेंज कर सकें। इसी तरह हजरत ईसा के ज़माने में तिब का दौरा था, तो उनको तिब्बी मौजज़ा दिया गया, यानी मेडिकल से मजबूत था उनका मौजज़ा। और हजरत मोहम्मद चूंकि एक ऐसे ज़माने में आए और एक ऐसी कम्युनिटी में, एक ऐसी सोसाइटी में आए जहाँ पर लोग फसीह और बलीग थे, तो उनका मौजज़ा भी फसाहत और बलागत से मुताल्लिक था, ताकि वो उसके ज़रिए उनको चैलेंज कर सकें। अब ये बहुत सामने की मिसाल है। अच्छा जी, बढ़ते हैं हम आयात की तरफ। तो पहली आयत जिसका हमने इंतखाब किया है यहाँ पर, वो सूरह तौबा की आयत नंबर 38 है, 38, जिसमें फाकल तुम इलल अर्ज़ी अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया, फाकल तुम इलल अर्ज़ी अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया। वैसे ये है बहुत खूबसूरत आयत कुरान की, जिसमें कशिश सकल के हवाले से, यानी ग्रेविटी के हवाले से भी जिक्र वाज़ेह तौर पर किया जा रहा है। तर्जुमा पहले देख लें कि तुम जमीन की तरफ खिंचे हुए हो, सकालत से पड़े हुए हो। सकल कहते हैं वही ग्रेविटी को, जिसको हम कशिश सकल
اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں گریوٹی کہتے ہیں. تو گراؤنڈڈ ہو. ثاقلتم الی الارض ارضیتم، تو کیا تم راضی ہو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں گریوٹی نے تم پر بند باندھا ہوا ہے اور تم دھسے ہوئے ہو، پھنسے ہوئے ہو، تو کیا تم ایسی زندگی سے راضی ہو؟ تو اس میں صنعت ہم دیکھ رہے ہیں، صنعت آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہے، الارض ارضیتم، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دو الگ الگ معنی ہے. الارض کا معنی ہے زمین، ارضیتم یہ رضایت والا مادہ ہے، یعنی کیا تم راضی ہو. تو لیکن ایسے استعمال کیا ہے ان کو آپس میں ساتھ کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی مماثلت رکھ رہے ہیں اور اس سے خوبصورتی بھی پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک رائمک ردم بن چکا ہے اس میں. ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں، جب یہ کام کیا جاتا ہے شاعری میں یا کسی بھی کلام میں، اس کو ہم کہتے ہیں تجنیس یا جناس کی صنعت، یعنی ہم جنس چیزیں لے کے آنا. ضروری نہیں ہے کہ معنی کی مطابقت ان کے ساتھ رہے، جیسے کہ جیسا عرض کیا الارض زمین کا معنی ہے یہاں پر، اور ارضیتم میں رضایت کا معنی ہے، راضی ہونا، سیٹسفائیڈ ہونا. تو اب معنی دونوں کے مختلف ہیں لیکن لفظ میں تجنیس ہے، یعنی جناس پایا جاتا ہے. یہ ہم جنس الفاظ لگتے ہیں آپ کو، اور ان کو ایک ساتھ رکھنے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلام میں یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت بنے، اس کا ایک اثر بڑھ جائے اور اس میں بلاغت شامل ہو جائے. جی یہ مثال کچھ واضح ہے. چلیے ردم تو اس میں لگ رہا ہے، لیکن وزن کا بھی کوئی ایلیمنٹ اس میں ہوگا یا نہیں؟ وزن کا ایلیمنٹ ہم نہیں دیکھ رہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ہم جنس ہوں، یعنی جس میں تجنیس پائی جا رہی ہے. وزن تو ہم نکال ہی لیتے ہیں کسی بھی لفظ کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بحر میں ہونا یہ قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے. اگر وہ بھی ہو جاتا تو پھر یہ شاعری ہی ہو جاتی. ویسے اس صنعت کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہم وزن بھی ہوں، یہی کہ وہ ہم جنس ہیں یہ کافی ہے. درست؟ اچھا جی، اگلی آیت ہم نے سورہ عادیات سے آیت نمبر 11 لیے. بہت مشہور آیت ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ترجمہ دیکھ لیں پہلے اس کا کہ ان کا رب ان سے باخبر ہوگا اس دن، یا جس دن ان کا رب ان سے باخبر ہوگا. تو اب جو حضرات عربی جانتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ جو بہم ہے اس کا مطلب ہے ان سے، اور ہم کی دو ضمیریں ہیں کہ ایک ضمیر مرفوع ہے، ایک ضمیر مجرور ضمیر ہے، یعنی جر آیا ہے بے کی وجہ سے، ہم ہو گیا ہے وہی ہم. البتہ اس کا جب آپ گرامر سے باہر آ کے اس کا تاثر دیکھتے ہیں تو بہم اور بہم کی جو تکرار ہوئی ہے ہم جنس تکرار ہوئی ہے. اچھا اس میں جناس میں کئی اقسام ہے، جس میں اعراب تبدیل ہوتے ہیں وہ الگ قسم ہے، جس میں لفظ بڑھ جاتا ہے لفظ کم ہو جاتے ہیں، لیکن اوور آل ربہم بہم میں جناس کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ساتھ دو ایسے لفظ رکھیں جو لفظی طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک جیسے، لیکن حقیقتاً یا بہت جب آپ تفصیل سے دیکھتے ہیں تو معنن بھی مختلف ہیں اور لفظاً بھی مختلف ہیں. تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو ربہم بہم اس کے اندر جناس ہے، اور یہ آپ نے کئی دفعہ آیت پڑھی ہوگی انشاءاللہ. تو اس کی آیت کی خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس صنعت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. یہ مثال بھی جی سر بالکل، یہ تو واضح ہو گئی. اچھا اسی طرح جناس کی ایک اور مثال دیکھیے، تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکننا اور کننا کے اندر
جناس پایا جا رہا ہے. تم پڑھتے ہو ان پر ہماری آیتیں. میرے خیال سے اہل مدین کی بات ہو رہی ہے کہ تم اہل مدین پر ہماری آیتیں پڑھتے ہو, ہماری آیات تلاوت کرتے ہو, لیکن ہم نے ہی تمہیں بھیجا ہے, یعنی وہ ہم ہی ہیں جس نے تمہیں رسول بنایا. تو تتلو علیہم آیاتنا, تم پڑھتے ہو ان کے لیے یا ان پر ہماری آیتیں. ولیکننا, لیکن, کننا مرسلین, ہم نے تمہیں رسول بنایا, ہم ہی نے تمہیں رسول بنایا. اب یہ جو کننا ہے اور جو کننا ہے, کننا اور کننا, ان دونوں میں آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ جناس ہے. ظاہر ہے کہ لاکننا لیکن والا لفظ ایک الگ لفظ ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہاں پہ کننا ضمیر ہے کن کے ساتھ اور نات بنا ہوا ہے, لیکن معنی بہت مختلف ہے. لفظاً آپ کو جناس نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ایک تجنیس پائی جاتی ہے. تو تتلو علیہم آیاتنا ولیکننا کننا مرسلین, ولیکننا کننا مرسلین. اب جیسا کہ عرض کیا, یہاں پہ لاکننا کننا کا آپس میں آنا ساتھ میں, یہ بھی جناس کی ایک شکل ہے. یہ بھی واضح ہے مثال. تو میرا خیال ہے اب جناس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جناس کی صنعت کیسے کام کرتی ہے. سر اس میں رائم کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ ہماری پہلی مثال میں تو نہیں تھا, دوسری اور تیسری میں تھوڑا ردم سا ایک ہے. نہیں, ردم ایک الگ چیز ہے, رائم ایک الگ چیز ہے, یعنی قافیہ ہو جائے اس کے اندر. اب پہلی جو مثال ہے اس کے اندر لفظ, پہلے لفظ کا آخری حصہ اور اگلے لفظ کا پہلا حصہ, یہ جو حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ جناس کے اندر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ الفاظ ہوتے ہیں. اب اس کے آگے کیا ہے, اس سے ہمیں کچھ خاص مطلب نہیں. ٹھیک ہو گیا یہ. اچھا, یہ اردی اور اردئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی رے ہے اس لفظ میں, لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم صرف بہم اور بہم میں جناس کو دیکھیں. تو بالکل ٹھیک. جناس آپ کو ایک ہی, اگر آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کر دیا الگ الگ معنی میں, تو یہ الگ صنعت ہو جائے گی, پھر اس کو جناس نہیں کہتے. اب اس کو ہم ایہام کہتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا, وہی لفظ الگ معنی میں بھی استعمال کیا, تو وہ صنعت ایہام ہو جاتا ہے. وہ مانوی صنعت ہے, لفظی صنعت نہیں, وہ بھی ہے قرآن. اچھا حجاز صاحب, اس میں عربی میں تو یہ بڑا آسان ہے کیونکہ مادہ چونکہ ایک ہوتا ہے اور اس سے پھر لفظ بنتے ہیں, اور زیر زبر سے ہم اس کو بہت ویریشن کر سکتے ہیں. اردو میں یہ رول اپلائی ہوتا ہے یا یہ عربی کا خاصہ ہے؟ یہ ہر زبان میں, اردو ہو, انگریزی ہو, عربی ہو. عربی میں بہرحال آپ مانوی سطح پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مادے ہیں. یہاں پر تو دیکھیں بہم اور ربہم میں کوئی مادے کا لینا دینا نہیں, صرف ضمیر کو جوڑ کر کے ایک ایسی ہی چیز بنا لی گئی ہے جیسے پہلے طرف کی. جیسے بہم ہے, یہ تو ایک ضمیر ہے ہم کی, جس کو جر دیا ہے بائے جاروا نے, تو ایک حرف جر ہے اور ایک ضمیر ہے, اور پہلے ایک ناؤن ہے اور ایک ضمیر ہے, ربہم. تو کوئی مادے سے ضروری نہیں اس کو ڈرائیو کیا جائے. گویا ہمیں لگ رہا ہے پہلی مثال میں کہ عرض کا مادہ اور اس میں مادہ الگ ہے اور غدہ یا مادہ ہے. وہاں پہ حمزہ رے ضاد ہے اور یہاں پہ رے ضاد یہ مادہ ہے. پھر اس کو پیش کیا. کچھ وضاحت ہو رہی ہے بات کی؟ جی بالکل ہو رہی ہے. بیچ میں تھوڑی سی کٹی تھی آپ کی آواز انٹرنیٹ کی وجہ سے, لیکن ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا جی, تو اگر یہ جناس کی صنعت سمجھ میں آئی ہے تو آپ کو پھر ہم ایک اور صنعت دکھاتے ہیں. اس کے اور بھی مثالیں تھیں, ہم نے اپنی سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مثال آپ کے لیے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں قلب. قلب کیا ہے؟ آپ اس آیت کو دیکھیں, سورہ مدثر کی بہت خوبصورت آیت ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ٹھیک ہے, یعنی اور تمہارا رب, تو اس کی بڑائی بیان کرو یا اس کی بڑائی کرو. فَكَبِّرْ فعل امر ہے. مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو الٹا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ جب اس کو پیچھے سے شروع کریں گے تب بھی یہی بنے گا. رب بکا, یہ کبر کو میں الٹ رہا ہوں کہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو, بے اور دو بے, رب بکا ف
فکبر، فکبر، البتہ زبر زیر کا یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی آپ کی، لیکن جو حروف ہیں وہ اسی طرح پلٹ جاتے ہیں. وربک فکبر کو آپ دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے عدم کا وہ مشہور شعر ہے کہ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گئے. ظاہر ہے بارش کے حروف کو جب آپ الٹتے ہیں تو شراب بن جاتا ہے. تو یہ سند بہت استعمال ہوتی ہے، تو اس کی بھی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جاتی. اچھا ایک اور، اب میں جلدی جلدی سمجھ رہا ہوں تاکہ ہماری ڈسکشن کی طرف بات آ جائے. تکرار حروف کی ایک صنعت ہوتی ہے جس کی ہم نے ایک مثال سورہ ہود سے لی ہے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تجوید، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک تجویدی قاعدوں سے آپ کی واقفیت ضروری ہے کہ نون کا میم میں جو ادغام ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی میم سے پہلے نون آ جائے تو نون کو میم میں ادغام کر دیتے ہیں. اب اس میں 8 میم آ رہے ہیں جب آپ پڑھیں گے اس آیت کو، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، تو گویا آپ 8 دفعہ میم کی تکرار کر رہے ہیں. پہلا میم امم کا ہے، دوسرا میم مم، تو یہ جو ایک تنوین کا نون تھا وہ میم بن گیا، تو یہ 2 میم ہو گئے. تو امم میں 3 میم ہو گئے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ ایک آگے جڑے گا میم سے، أُمَمٍ مِّمَّن، تو یہ 2 اور 3 یہاں پر ہو گئے، نہیں 3 یہاں پر ہے، 4 اور یہ 5 6، اور یہ چھٹا والا اگلی دفعہ اس نون کو بھی میم بنائیں گے آپ من کے، تو ما کا مم ما کا ہوگا. یہ مم من نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ نون کو قلب میم کریں گے، تو مم مم، تو یہ 7واں، اور ما کا جو میم ہے وہ 8واں. تو یہ بھی ایک صنعت ہوتی ہے. اب اس کے لیے اردو کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شعر میں استعمال ہوتی ہے. کہ ایک ہی حرف متعدد مرتبہ رکھا جاتا ہے اور اس سے کوئی معنی مراد نہیں ہوتا، بس اس کی لفظی خوبصورتی، بلاغت کی، یعنی جملہ ایسا بنایا آپ جس میں بہت ایک ہی حرف بار بار آ رہا ہو. اب ذہن سے مثال میرے نکل گئی، تھوڑی دیر پہلے ذہن میں تھی میرے، افسوس نے میں نے لکھی نہیں. چلے آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا اس کی مثال. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، تو اس میں آپ 8 میم کی تکرار دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں. تو یہ تکرار حسین کی ایک صنعت. اچھا یہ جو ساری صنائع ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب صنائع لفظی ہیں. صنائع لفظی کیونکہ سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں، بتانے میں آسان ہوتے ہیں، آپ کو لفظ میں دیکھنا ہوتا ہے، معنی میں نہیں دیکھنا ہوتا اس کے کہ کیا صنعت استعمال ہوئی ہے. تو ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا کوئک ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، آپ ایک صنعت کو سمجھ سکتے ہیں. البتہ قرآن مالا مال ہے صنائع لفظی سے بھی اور صنائع معنوی سے بھی. ایسی صنعتیں جو معنی کے اندر آپ کو کلام کو بلیغ کرتی ہیں. جیسے ایک صنعت ہم نے جو معنوی صنعت پڑھی تھی وہ لفظی صنعت نہیں، فصل و وصل پچھلی کلاس میں، جس میں آپ بغیر کسی رابطے کے جوڑتے ہیں الفاظ کو. جیسے علیم خبیر میں علیم و خبیر کے بجائے علیم خبیر کہنے سے ایک معنوی خوبی اس میں آ جاتی ہے. اور بھی کئی صنعتیں ہیں، 40-45 صنعتیں صرف معنوی صنعتیں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں عموماً، اور اتنی ہی 50-60 لفظی صنعتیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. تو کل ملا کے آپ کو یہ ساری مثالیں قرآن میں ملتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی صنعت ہے کلام کی، بلاغت کی، اور وہ قرآن میں اس کی مثال آپ کو نہ ملے. جیسے کہ بہت غریب صنعت ہے وہ قلب کی صنعت ہے، اس کی بھی ہم نے آپ کو مثال دکھائی ہے. تو اس کا اعجاز حقیقت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان نے اپنے کلام کو اچھا کرنے کے لیے جب بھی جو کوئی صنعت استعمال کی وہ قرآن میں آپ کو ضرور مل جاتی ہے. یہ اس کے اعجاز کا ایک پہلو ہے کہ صنعت قلب جو بہت مشکل صنعت ہے اور عموماً استعمال نہیں کی جاتی ہے، لوگ سکھاتے ہوئے بھی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت شاذ ہے، لیکن اس کی بھی مثال آپ کو قرآن میں ایک پوری آیت کے طور پر ملتی ہے.
اسی طرح یہ جو تکرار حروف والی صنعت ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ صنائع ہیں جو آپ کو روکتی ہیں اپنی بات سیدھے طریقے سے فصاحت سے کہنے کے لیے. یعنی کہ اگر آپ ان سب صنعتوں کی رعایت کرنے کی کوشش کریں اپنی روزمرہ گفتگو میں، تو آدھی سے زیادہ باتیں آپ کہہ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو صنعت استعمال کریں. اور جو آپ بات کہہ رہے ہوں گے صنعت میں، وہ بھی مطلوب بات نہیں ہوگی، یعنی کہ زبردستی بس صنعت ڈال دیے اور بات کا معنی رہ جاتے، صنعت آ جاتی. تو یہ بہت ہوتا ہے. خود شعر میں جب کوئی شاعر کوشش کرتا ہے کہ اچھی صنعت استعمال کرے، تو وہ جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام صنائع کے ہوتے ہوئے قرآن کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی تبیین اور بیان قرآن کا مقصود ہے، وہ پیچھے رہ گئی اور صنعت کی وجہ سے. تو آپ ہمیشہ قرآن کو صنعت دیکھے بغیر پڑھتے ہیں اور اس کا پورا معنی ٹھیک نکلتا ہے، اور وہ جو بات ابلاغ کی جا رہی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے ابلاغ، اور اپنے احسن طریقے پر پہنچتی ہے. یہ تو آپ بعد میں صنعت ڈھونڈنے کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے کہ صنعتیں ہیں، لیکن اصل میں یہ جب کریٹیوٹی کے مرحلے میں ہوتی تھی، تو جو آرٹسٹ اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ یقیناً کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے اپنے معنی پر صنعت کی وجہ سے. یعنی جہاں اس کو صنعت کو ترجیح دینی ہے یا معنی کو، یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ترجیح دوں یا صنعت کے استعمال کو، کیونکہ یہ لمٹ کرتی ہے آپ کی چیزوں کو. مثال کے طور پہ مجھے 8 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ میم استعمال کرنا ہے، تو میں اپنی مرضی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتا جس سے جو میرے معنی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ ایسے لفظ لے کے آؤں گا جس سے ظاہر معنی کمپرومائز ہو جائے گا. اسی طرح اگر مجھے جناس کرنا ہے تو مجھے ایسے لفظ ڈھونڈنے ہوں گے جو ہم جنس ہوں. اب بے شک جو لفظ ہم جنس نہیں ہیں ان میں معنی زیادہ اچھے سے ادا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جناس کی صنعت ڈالنے کے لیے مجھے ہم جنس الفاظ رکھنے پڑیں. تو انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کو صنعت کی وجہ سے جو لطف آئے وہ معنی کے تھوڑا پیچھے رہ جانے سے اس کی کسر پوری ہو جائے اور آپ کو شعر اچھا ہی لگے، اور اتنا آپ اس کو گنجائش دیں کہ تم نے چونکہ شاعر نے اتنی اچھی صنعت استعمال کی ہے اور اس میں اتنا مزہ ہے، تو معنی کو ہم سیکنڈری لیول پر دیں. لیکن قرآن کے ساتھ ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ قرآن کہیں پابند ہوا ہو اپنے تمام صنائع بتائے کی وجہ سے. تو یہ ہمارا یہاں پر میرا خیال ہے کہ گفتگو کو سمیٹ لینا چاہیے. 2 منٹ بیٹھیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا افیکٹو سیشن رہے. جی بہت شکریہ حجاز صاحب. تو یہاں پہ کچھ سوالات لے لیتے ہیں، یا کچھ سمجھ کوئی ایسی چیز جو کہ تھوڑی سی ذرا سمجھنے والی ہے. چونکہ ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تو کچھ لوگوں نے مانوس ہوں گے اس سے، تو ذرا ہم ہضم کر رہے ہیں. لیکن کوئی سوال ہو تو براہ مہربانی پوچھیے. ایک یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا ٹیچر سے کہ اب جیسے کوئی بڑا اگر شاعر کا یا ادب کا استاد بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ صنعت کی اتنی یا تو مشق ہو چکی ہے کہ اس میں کہتے ہوئے بھی بات پوری ہو رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو ایک معجزے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو فرق کریں گے کہ کیا وہ بہت زیادہ نیچرل ہے جو جس طرح سے قرآن میں آیا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی جیسا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ایون وین کمپیئرڈ ود این استاد. اس پہ کوئی اس کے لیے جیسا کہ عرض کیا، آپ کو وہی مہارت چاہیے وہ جو استاد کے پاس ہے، وہ یہ طے کر سکے گا. یعنی جو آدمی اس فن میں مہارت رکھتا ہے اور اس کے لمٹس کو اچھی طرح جانچتا ہے. جیسے ہم طالب علم ہیں صنعت کی، ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تو ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد ہم سے بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، جو بڑے شعراء ہیں اور مختلف زبانوں کے اساتذہ کا کلام نمونے کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایک معجزہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آدمی جو خود اس مرحلے تک ماہر ہوتا ہے اس خاص چیز میں، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کے لمٹس ہیں، میں اس کے آخر تک جا چکا ہوں، اس کے بعد اگر یہ چیز آئی ہے تو یہ اعجاز کی شکل میں. اور پھر اس کے کئی پہلو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف استعمال نہیں ہے. ایک تو تمام صنعتوں کا مل جانا قرآن میں خود یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ کسی شاعر کے یہاں مشکل ہوتا ہے کہ آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی نے باقاعدہ اتنا اہتمام کیا ہے، اور اس سے شاعری ضائع ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو واقعاً بتا رہا ہوں تجربے سے.
کہ آپ اگر سند کا باقاعدہ اہتمام کرنے لگیں تو شاعری پیچھے رہ جاتی، اور چند الٹے سیدھے شعر نما چیزیں ہوتی ہیں جس میں صنعت ہی صنعت ہوتی ہے، کوئی شعر نہیں ہوتا، شعریت فنا ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر اگین یہی کہ آپ اتنی مشق کرتے ہیں صنعت میں کہ آپ جیسے اتنی وزن کی مشق کرتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ موضوع کر لیتے ہیں، تو صنعت کی اتنی مشق کرتے ہیں کہ وہ بہت نیچرل نظر آتی ہے۔ اگین وہی لوگ جو حضرت موسیٰ کے معجزے سے متاثر ہو رہے تھے وہ جادوگروں کے جادو سے بھی متاثر برابر ہو رہے تھے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ رسی سے سانپ بنائے جائیں یا عصا سے اژدہا بنایا جائے۔ یہ جادوگروں کی سمجھ میں بات آئی کہ یہاں معجزہ کیسے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ جی ایک سوال اس سے ذہن میں اٹھتا ہے حجاز صاحب کہ قرآن میں مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج بہت فرق ہے، اور جو مکی صورتیں چونکہ شروع میں نازل ہوئیں تو اس میں کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو بلاغت کا جو عنصر تھا وہ بہت زیادہ نمایاں تھا اور بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت شوق دینے کا جو ایک ضرورت تھی وہ زیادہ تھی۔ مدنی صورتوں میں شاید وہ ضرورت کم ہو گئی، تو پھر بلاغت ایک فرق، اس نے ایک رنگ لے لیا، یا اس میں کیا فرق آپ سمجھیں گے کہ کیا ہوا؟ بھائی دیکھیں، جیسا آپ نے اشارہ کیا درست ہے یہ بات کہ مکی صورتوں میں ہمیں عموماً زیادہ نظر آتے ہیں بلاغت کے کارنامے قرآن کے، اور بہت صنعتیں نظر آتی ہیں اور ایسی۔ ویسے تو خود اصل معنن آپ دیکھتے ہیں مکی صورتوں کا مزاج ڈرانے والا مزاج ہے، اور اس میں آخرت کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، اور ایک بہت ہی رف چیلنجنگ قسم کے سورے ہوتے ہیں جو کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں فوری طور پر۔ اس میں کوئی لطیف باتیں، کوئی احکام کمی ان کا ذکر ہوتا ہے، زیادہ طاقت سے منوا لیا جا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی قرآن میں خدا اپنے آپ کو منوانے پر زیادہ ترجیح رکھتی ہے۔ جی تو اسی حساب سے وہاں پر جو صنائع استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف صنائع ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں صنائع زیادہ لطیف ہیں، زیادہ ایسے صنائع ہیں جو کہانی کو طول دینے میں مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ طویل صورتیں یا طویل کہانیاں پڑھتے ہیں، جیسے مثنویاں آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک خاص رنگ ہوتا ہے صنائع کو استعمال کرنے کا، تاکہ جو قاری ہے وہ یا جو سامع ہے وہ متوجہ رہے ہر وقت۔ ایسا نہ ہو کہ ایک صنعت استعمال کر کے اس کا بقول آپ کے ہضم کرنے میں اس کو 10 منٹ لگ رہے ہیں تو وہ آگے کی بات میں سو جاتی۔ تو جب طویل چیزیں، یعنی غزل میں یہ گنجائش ہوتی ہے، بہت آسانی سے صنعت استعمال کرتے ہیں، ایک شعر میں موضوع ہوتا ہے، وہ شعر آپ اس سے حظ لیتے ہیں، مزہ اٹھاتے ہیں، پھر اگلے شعر میں اگلی بات ہوتی ہے، اگلی صنعت ہوتی ہے۔ مثنوی میں نظم میں اتنی یعنی کہ اتنی پرومیننٹ صنعت استعمال نہیں کی جاتی، کیونکہ ذہن وہاں پہ رک جاتے ہیں، تو وہ آگے کی باتیں چلی جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہی صورتحال، البتہ وہاں استعمال کرنے والی صنعتیں مختلف ہوتی ہیں، وہاں پر کیسے کرنا ہے، وہاں پہ زیادہ سجا استعمال ہوتی ہے، ریپیٹیشن چیزوں کی جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے، البتہ ذہن کو مشغول نہیں کرتی، یعنی کہ ایہام نہیں آ جاتا، جیسے کہ ایک لمبی بات چل رہی ہے اور وہاں پہ ایہام کی صنعت استعمال کی کہ اب آپ سوچتے ہیں کس معنی میں یہ لفظ ہوگا، تو یہ نہیں کیا جاتا۔ جی، اور ایک اور چیز جو فضل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کو بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو قرآن اگر ہم اس کو زبان کے طور پہ اگر اس کو معجزہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور خالی کیا یہی ایک کیا اس کا یہ جسے کہتے ہیں کہ مین اس کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ والی چیز تو پھر کسی اور زبان سے کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، مطلب بات تو یہ ہے نا کہ عاجز کرنا ہے آپ نے کہ وہ کسی اور نے یہ کام نہ کیا ہو، تو اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا تو کیا کچھ اور ہے جس کی وجہ سے یہ کمپلیمنٹری ہے، یا یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک واحد چیز ہے اس کی فصاحت و بلاغت جس کی وجہ سے یہ ممیز کر دیتی ہے ہر چیز سے، یہی ایک معجزہ ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں میں نہیں کہوں گا۔ قرآن میں بنیادی معجزہ فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے جس کے ذریعے سے چیلنج کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ذیلی پہلو بہت سارے ہیں۔ خود فصاحت اور بلاغت کے میں بھی میں نے جیسا عرض کیا کئی پہلو ہیں اس کے اعجاز کے۔ مثال کے طور پہ ہر صنعت کا ہونا ایک الگ اعجاز ہے، صنعت کو کس لیول تک استعمال کرنا یہ ایک الگ اعجاز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ قرآن میں جیسے علم
غیب کے حوالے سے چیزیں یا پیش گوئیاں ہیں تو ان کو بھی معجزہ تصور کیا جاتا ہے بمرور زمان. البتہ ظاہر ہے کہ جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر آخری زمانے کی اگر کوئی قرآن کی آیت ہے جو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے اور یا ابھی انسان کا علم وہاں تک پہنچا اور کہتے ہیں کہ بھائی پیش گوئی قرآن میں موجود ہے، جبکہ اس میں میرے کچھ تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ آپ فوراً نہ ملایا کریں، کیونکہ بعد میں سائنٹیفک ڈسکوریز بدل جاتی ہیں. تو آپ پہلے زمین کو سیدھا ثابت کرتے ہیں قرآن سے، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں گول ہے، پھر آپ زبردستی گول کرتے ہیں. تو قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے حوالے سے، یعنی اپنی مسلمانیت کا جھنڈا لہرانے کے لیے آپ استعمال کریں. تو یہ ایک معیوب کام ہے، لیکن اگر پیش گوئیاں ہیں تو وہ اس کا ایک ذیلی فیض ہے قرآن. درست. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور حجاز صاحب سے بھی میں اس کا فیڈ بیک چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو عام انسان کا جو کلام ہے اس میں صنعت اور جو معنی ہے وہ اس میں یا تو صنعت پہ آپ فوکس کرتے ہیں اور معنی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اینڈ دی ادر وے اراؤنڈ. تو اس کا روٹ کاز غالباً یہی ہے کہ زبان پر تصرف نہیں ہے مکمل، مطلب اس میں محدودیت ہی ہے نا روٹ کاز. تو حجازت آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ زبان پر مکمل تصرف ہے، مطلب جس کے ہاں سے وحی آئی ہے، تو چونکہ لامحدود بھی ہے وہ سورس، اور لامحدودیت کی وجہ سے ایک تصرف بھی ہے، اور یہ تصرف کے نتیجے میں ہی ایسے ہے کہ کوئی ایک جیسے ایک ایفرٹ لیس، مطلب ایک بیوٹی جسے کہتے ہیں، ایک ایفرٹ لیس طریقے سے ایک بیوٹیفل ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس سورس کے تھرو جو کہ لامحدود ہے اور اس کو تصرف حاصل ہے. کیا اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو زبان استعمال کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ زبان لامحدود نہیں ہے، زبان عربی کی استعمال کی جاتی ہے. اب عربی میں جتنی گنجائش ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے، اور خدا نے اپنا آپ کو پابند کیا ہے کہ بھائی اس زبان میں بات کرنی جو وہاں پر سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جتنی بھی وسیع ہوگی، عربی ایک وسیع زبان ہے لیکن لامحدود نہیں ہو سکتی. کم از کم خدا کے لامحدودیت سے قابل مقایسہ نہیں ہے. تو وہاں تو لامحدود میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو جو ٹول استعمال کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں برابر ہے، یعنی وہی زبان ہے جو آپ کو بھی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، اسی میں قرآن بھی استعمال کیا گیا. بس چیلنج یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس میں اس طرح صنعت استعمال کر لیں، اور تم اگر اس سے بلیغ یا اس سے فصیح کلام کہہ سکتے ہو تو لے آؤ. جو جملہ ہے چیلنج کا قرآن میں وہ یہ ہے. جی نہیں، وہ میرے کہنے کا بیسیکلی مطلب یہی تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ایجنٹ ہے وہ خود چونکہ لامحدود ہے، اس کو اس محدود زبان پہ جو تصرف ہوگا وہ انسان کو نہیں ہو سکتا جو کہ لامحدود نہیں ہے. بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے محدود ہے ہی، لیکن وہ سورس جو کہ لامحدود ہے جس کا فریم آف ریفرنس ہی ڈفرینٹ ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس بھی ہے، اس کو جو تصرف ہوگا اس محدود زبان پہ ہی، وہ ایک محدود ہستی جو کہ جس کو انسان کہتے ہیں اس کو وہ تصرف ہو ہی نہیں سکتا، ان پرنسپل ہی نہیں ہو سکتا بحیثیت انسان. ایسے ہی ہے نا بات؟ بالکل ایسے ہی، جس میں کسی کو ہی ہم عاجز کرنا کہتے ہیں کہ انسان مثال کے طور پہ وہی لاٹھی جس سے موسیٰ اژدہا بنا رہے ہیں انسان نہیں بنا سکتا. تو اب بہرحال اس میں معجزے کے اندر ایک الگ دو مکتب پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ناممکنات کو پیش کرتا ہے، یا ممکنات ہوتے ہیں صرف ان کے معجزہ ممکنات میں سے ہوتا ہے، لیکن ان کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ انسانوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں مسلک ہیں، اب اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے کون سا بہتر مسلک ہے. جی اچھا، اس میں ایک اور بات تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ماہر ہے وہ لمٹس تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اچھا، اس میں جب آپ نے لمٹس کا لفظ استعمال کیا تو وہ ہیومن لمٹس کی آپ بات کر رہے تھے نا، کہ جو بحیثیت انسان جو لمٹس ہو سکتی ہیں ہماری. بالکل ایسا. اچھا صحیح، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ماہر ہے وہ صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے، تو اس سے مراد بیسیکلی آپ کی یہی ہے نا کہ وہ جو ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس ہے کسی شے میں، کسی تجلی میں، یا کسی ٹیکسٹ ان دس کیس، وہ ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس کو کی شناخت وہ ماہر کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں وہ عاجز پاتا ہے اپنے آپ. اس سے بیسیکلی مراد صحیح ہو، بالکل صحیح. بالکل ویسے تو مطلب فرق کر پاتا ہے کہ یہ
جی جی ہم کر جی سکتے ہیں یا یہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ جی جی ویسے تو حاجت صاحب ایون ہیومن ڈومین میں بھی ایک ایسپیکٹ آف انڈیفینٹنس ہے، مطلب یہ جو پھیلا ہوا پوری بساط ہے اس کے بھی ایسے اس طرح حدیں نہیں ہیں، لیکن ہاں ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس پھر بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ماہر ہو، مطلب کہ دیر از اے لیپ، دیر از اے جمپ ان ورڈ، وہ تو ڈیفینیٹلی، وہ تو یقیناً اس کے لیے مہارت چاہیے، ورنہ تو ظاہری بات ہے مطلب کہ اتنے زبان کے اندر بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسپیکٹ آف انڈیفینٹنس ہے کہ انڈیفینٹ کمبینیشنز ہیں، انڈیفینٹ طریقے ہیں کسی بھی کلام کو کے اندر بلاغت ڈالنے کے، مطلب اس طرح تو محدود نہیں آپ کر سکتے نا زبان کو، لیکن وہ جو لیپ ہے، وہ جو جمپ ہے، وہ پھر بھی اس کی پھر بھی شناخت ہو سکتی ہے، اور وہ آپ نے خوب بالکل صحیح کہا، وہ ایک ماہر ہی کر سکتا ہے، ظاہری بات۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اس میں ایک ذیلی بات جی آ گئی کہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگ واقف ہوں کہ ہر چیز جو لا تعد لا تحصیٰ ہوتی ہے وہ چیزیں بھی کمپیریٹیولی آپس میں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، یعنی محدودیتیں اگر لا تعداد اور لا تحصیٰ محدودیت ہے، خود انفینٹی کا جو سائن ہے آپ کا وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ریئل نمبرز کی جو انفینٹی ہے وہ زیادہ بڑی ہے بنسبت اگر میں کہوں کہ آڈ نمبرز کی انفینٹی کی، تو ظاہر ہے وہ اس کی آدھی ہی ہوگی جتنی بھی انفینٹی ہوگی، تو جی جی خود جی کیا بات، جی جی محدود بالکل بالکل قابل ایبسلیوٹ، اعتماد۔ کیا بات، جی 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 بالکل بالکل کیا بات، وہ اصل میں نے اس لیے انڈیفینٹ کا لفظ استعمال کیا نا، اصل میں انفائنائٹ اور انڈیفینٹ میں فرق ہوتا ہے، ظاہری بات، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایبسلیوٹ۔ جی سر، وقت کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ایک دو سوالات بس پھر لیتے ہیں اور اس کو ریپ اپ کریں۔ میرا ایک سوال ہے، سوال بھی نہیں ہے، مطلب جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت جگہ پر بہت باتوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، بہت آیات بہت دفعہ آتی ہیں، جس طرح انسان کو مٹی سے بنایا گیا، آسمان بنائے، زمین بنائی، بہت زیادہ اس میں ریپیٹیشن تو ہے، لیکن اس میں کوئی یکسانیت کا احساس نہیں ہوتا، اور میرا خیال میں لامحدودیت معنی میں ہے جو کہ باطن میں چھپے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک ظاہر کی کہانی یا ایک قصے میں یا ایک بات میں اللہ پاک کی ایک ظاہری معنی تو نظر آ رہا ہے جو کہ محدود شاید آپ کو لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو شاید لامحدودیت وہاں پر ہے جو باطنی معنی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جتنی مرضی بات کو دہرا لیا جائے، جس طرح ایک یکسانیت آپ کہہ لیں گے کسی بھی انسانی کلام میں ہوتی ہے، وہ نہیں آتی، اور نمبر دو اس بات کے ہر بار معنی فرق ہوتے ہیں جو باطن کے ہوتے ہیں، اس بارے میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کریں۔ اچھا دیکھیں، میں اس وقت بہت ہی تیزی سے آپ کو ایک مثال دیتا چلوں گا۔ بہرحال اب فوری طور پہ مجھے مل نہیں رہی، جب ریپیٹ ہوتی ہیں آیتیں قرآن میں تو وہ ریپیٹ کرتے ہوئے سجا ایک سنت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جن آپ دیکھیں گے ایک سیریز چل رہی ہے، قرآن کی آیتیں ختم ہو رہی ہیں جو قافیہ آپ سمجھ سکتے ہیں خاص رائم، تو وہاں پلٹ دیا جاتا ہے رائم کے حساب سے، یعنی اتنی ہیر پھیر ہو جاتی ہے کہ وہ سند جاری رہے، کہیں اور جس طرح جاری تھی دوسری جگہ پہ وہی الفاظ ہوں گے لیکن اس طرح اس کا ہیر پھیر ہوگا، یا ان میں کچھ ایسی ایڈیشن یا سبسیکشن ہوگی جو اس سند کو اس نئے مقام کے حساب سے لے کے چلتا رہے۔ وہ ٹیب میں نے اپنا بند کر دیا، معذرت، تو وہ اب دوبارہ ملا نہیں مجھے، لیکن میں آپ کو وہ مثال سنا دیتا۔ اچھا، اس کے علاوہ مانوی طور پر تکرار کا اپنا ایک خاص کردار ہوتا ہے بلاغت میں، یعنی کہ آپ چیزوں کو دہراتے ہیں، دو تین وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو صبح سے رات تک کئی دفعہ کئی باتیں بار بار بتاتے ہیں، تو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں، یا یہ چیزیں جن سے ان کو فرار نہیں ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھیں، اسی لیے خدا نے بہت دفعہ چیزیں دہرائی ہیں مختلف آیات میں، آپ پڑھتے چلے جائیں تو بار بار وہ باتیں آتی ہیں، اور شاید یہ ایسے کئی مقامات ہیں جن کو دہرایا جاتا ہے، ایک آدھ دو نہیں۔ تو اس سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یاد دہانی مضبوط ہوتی رہتی ہے، کہ وہ چیزیں جن پر زور دیا جا رہا ہے وہ الگ سے ہائی لائٹڈ ہے۔ دوسرا دہرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے
کہ ہر دفعہ جب آپ کسی بات کو دہراتے ہیں تو وہ دہرائی ہوئی نہ لگے، اس لیے آپ اس کو ایک نئے پیرائے میں رکھیں. جیسے قرآن میں کوئی مختلف بات چل رہی ہے اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں اور تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا روز جزا. تو یہ ایک موضوع ہے جو مختلف الفاظ میں بار بار قرآن میں آتے ہیں، اور کہ تم ہماری طرف پلٹو گے، یا اس کے الفاظ کچھ بدل جاتے ہیں، کبھی الفاظ نہیں بدلتے لیکن کانٹیکسٹ بدل جاتے ہیں. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو اس میں جیسے خود وبل والدین ایسا نہ 2-3 دفعہ آیا ہے، میرے خیال سے 2 دفعہ تو کم از کم آیا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو ہر دفعہ الگ الگ طریقے سے پیش کیا گیا اس کو. تو میرا خیال ہے کہ اب اپنے حافظے پر زور دے کے تو اتنا ہی میں آپ سے عرض کر سکتا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ نے کہا نا محدود اور زبان کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں یا ایک دائرہ اختیار ہے زبان کا، لیکن میرا خیال ہے یہاں پر زبان کے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے معنی میں بہت نامحدودیت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اس کے باطن میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ورائٹی ہے، وہاں پر بہت وسعت ہے، اور وہاں پر ہر بار ہر آیت کا ایک نیا معنی اور ایک نئی دنیا. میرا خیال ہے کہ کیونکہ باطن اس کا بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی مجھے آپ سے وہ گائیڈنس کے میں نے مثال کے لیے بات کی تھی. بہرحال اب میں شاید بہتر آپ کی بات سمجھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محدود زبان ہے لیکن اس میں معنی، الفاظ محدود ہیں لیکن معنی وسیع ہے. ظاہر ہے یہ خود ایک الگ سے بحث کا متقاضی ہے کہ کیسے الفاظ کو معنی ملتے ہیں اور کیسے یہ معجزہ ہے کہ اس میں اتنے معنی کیوں نکلتے ہیں، جو دلالت کی بحث ہے کہ الفاظ معنی پر کیسے دلالت کرتے ہیں، ان سے کیسے معنی نکلتے ہیں، کیسے معنی بدلتے ہیں، اور مختلف معنی آپ کیسے لے پاتے ہیں ایک لفظ سے، یا ایک لمیٹڈ زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ناقابل یقین حد تک معنی اس میں سمو سکتے ہیں. جی بہت بہتر. حجاز صاحب، تو اس میں اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو، کیونکہ یہ تو ہمارا تو آج کا آخری سیشن ہے، اگر ہم اس میں مزید کچھ سیکھنا چاہیں تو اس میں کیا پیش رفت ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے؟ کیا یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ استاد ہی سکھائے تو پھر ہمارے لیے یہ سود مند ہوگا، یا ہم اپنے طور پہ بھی کچھ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، اس میں مشورہ یہ ہے کہ کچھ سنتیں تو ہم نے جیسا آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، آپ پڑھتے ہوئے کہیں بھی آئے گی تو آپ کو نظر آئے گی. ظاہر ہے کہ آپ کو کسی چیز کو کانشیسلی دیکھنے کے لیے اس کو کانشیسلی سیکھنا ہوتا ہے پہلے، تاکہ آپ بعد میں اس کا استخراج کر سکیں. تو کتابیں اس حوالے سے ہیں، صنائع بدائع کی جو کتابیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اتنی مشکل چیز نہیں ہے. البتہ اس کا اپلائی کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی تو صنائع لفظی سامنے کے ہوتے ہیں لیکن صنائع معنوی میں کہ استعارہ کیسے پلٹ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر استعارہ استعمال ہوا ہے اس کو پلٹانا، اس کو کھولنا، پورا ڈیکوڈ کرنا وغیرہ وغیرہ کیسے استعمال ہوا ہے، یا تلمیح کیسے آئی ہے، یا ایہام کس معنی میں. اور صنائع معنوی بے شمار ہیں، تضاد کی صنعت ہے. تو بہت ساری صنعتیں جن کو آپ پڑھ کے کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری صنعتیں جن کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے مثالوں پر. تو وہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اگر استاد ہو. لیکن یہ کہ سیکھی جا سکتی ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ سیکھی جا سکے کتابوں. لیکن عربی میں نہ سیکھیں، اس کو اپنی زبان میں سیکھیں جس میں آپ گواہ ہیں. اس زبان کی صنائع بدائع سیکھنے کے بعد آپ کو یعنی سمجھیں، اپنی زبان میں اپلائی کر لیں قرآن میں جب آپ کو آ جائے. یعنی کہ رولز ایک ہی ہیں. اگر ہم جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں صنائع بدائع تجنیس اور یہ سارے صنعتیں، یہ ہم اردو میں پڑھ کے تو ہم عربی میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا. فرق نہیں، وہی بلاغت کے اصول ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، افلاطون اور ارسطو سے ہیں، اور وہ آج تک بھی وہی ہیں. ان میں کچھ ایک آپ کو زبان کی وجہ سے، زبان اردو ہے نا، ادھر عربی ہے، اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں. کوئی خاص فرق نہیں آتا. عموماً صنائع لفظی میں زیادہ سے زیادہ کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. میں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی
کہ کوئی صنعت ہو اردو میں ہو اور وہ عربی میں نہ چلتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی صنعت وزن سے لنکڈ ہے، جس کے اندر بحر اور وزن آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں ملتا قرآن. جی حجاز صاحب، اصل میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ایک کلاس چلے اس طرف، آپ اگر ہمیں لے کے جائیں تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے جب عروض کی کلاس لی تھی تو فاضل صاحب بھی گواہ ہیں اس کے کہ جو ہمیں جو لوگ خاص طور پہ جنہوں نے پہلی دفعہ اس موضوع سے متعارف ہوئے تو ہمارے لیے جو چیز کام کی اور ہمیں سمجھ آئی وہ پریکٹیکل اپلیکیشن تھی. تو اگر آپ یہ کلاس کرائیں تو آپ اسی طرح سے ہی کرائیں گے جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں، اور پریکٹیکلی اسے بار بار دکھا کے مثالیں سامنے لا کے اور ہمیں بھی پش کر کے کچھ اس طرح پھر سکھائیں، اس طرح آپ کے ذہن میں ہے؟ یہی کوشش ہوتی ہے میری کہ اپلائیڈ سکھائیں، ورنہ علم تو کتابوں میں ہے. نہ ہم اتنے اچھے استاد ہیں کہ آپ کو آگاہ کر سکیں اس حوالے سے، لیکن ہم آپ کو آپ کے ساتھ پریکٹس کروا سکتے ہیں اس چیز کی کہ درست. یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہے، یہ دوبارہ ہے. جیسے آپ کے ساتھ ہم نے بحر میں کیا کہ مشہور کلام لیے اور ان میں دیکھا کہ کون سی بحریں ہیں، کیا پیٹرن ریپیٹ ہوئے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے حجاز صاحب، پھر اس کو میرے خیال میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا. تو اجازت چاہوں گا، یہ آخری ہمارا سیشن تھا. انشاءاللہ میرے خیال میں امید کرتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور آج کے سیشن سے تو کافی چیزیں کھلی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی درخواست ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں کسی ایک کلاس کے سلسلے کے طریقے سے، کسی کورس کے طریقے سے. تو منتظر رہوں گا کہ آپ کی طرف سے کچھ اعلان آئے. بہت شکریہ حجاز صاحب. خیال رکھیے. جی خدا حافظ. جی شکریہ جاز صاحب، تھینک یو، خدا حافظ.